पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मानसून अपने पर फैला चुका था। यूं तो हर शहर अपनी मिसाल आप था और इस मौसम के सबब खूबसूरती की एक अलग मिसाल कायम करता था, लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की खूबसूरती का कोई सानी नहीं था। आसमान से बरसते बारिश के नन्हे कतरे मारगिला हिल्स को चूमते, फिजा में ठंडक शामिल करते एक ऐसा दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे जो देखने वाले की आंखों को घेरा कर देने की सलाहियत रखता था। ऐसे में गवर्नमेंट अस्पताल इस्लामाबाद में यकदम भगदड़ सी मची थी। पुलिस की भारी नफरी के हमरा स्ट्रेचर पर एक खून से लथड़े वजूद को इमरजेंसी वार्ड की जानिब ले जाया जा रहा था। अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते वो अपने ऑफिस में दाखिल हुई थी। नाइट ड्यूटी के सबब अब उसका अंग अंग थकन से चूर था और सर में दर्द की शिद्दत भरी टीसें भी उठ रही थी। इस वक्त चाय की तलब शिद्दत से जागी थी। कुर्सी की जानिब बढ़ते उसने अपना स्टेथोस्कोप उतारा ही था कि यकदम कमरे का दरवाज़ा खोलते उसका साथी डॉक्टर साद अंदर दाखिल हुआ। शफा ने पलटते अचंभे में मुब्तला उसकी जानिब देखा, जिसका हवाइयाँ उड़ा चेहरा उसे मामले की तह तक पहुंचा गया था। इमरजेंसी केस है शफा, तुम्हारी मदद के बिना मुमकिन नहीं। साद के चंद लफ्ज़ों ने उसकी तमाम थकन को ज़ायल किया था। शफा साद के हमरा उल्टे पाँव दौड़ी थी। इंसानी जान बचाना उसका फ़र्ज़ था और वो अपने फ़र्ज़ में कोताही की कायल नहीं थी। इमरजेंसी वार्ड के आगे मजमा जमा देखकर और खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस अहलकारों को देखते शफा के कदम थमे थे। सभी पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा। अगले ही पल वो दांत पर दांत जमाए नागवारी भरे तासरात चेहरे पर सजाए आगे बढ़ी थी। इस कदर नाअहली की उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी सफ़ीर। मरीज का खून निकल रहा है, वो जिंदगी और मौत के बीच मंझधार में लटका है और आप उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बजाय यहाँ हाथ पर हाथ रखे खड़े हैं। स्ट्रेचर पर मौजूद उढेर उम्र शख्स के बाएं जानिब से मुसलसल बहते खून को देखते वो वहां मौजूद अपने जूनियर डॉक्टर पर बरहम हुई। डॉक्टर सरफरीर गड़बड़ाए। मैम, हम कब से बजिद हैं कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाने दिया जाए, लेकिन सर बात मानने को तैयार ही नहीं। वो पहले आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। डॉक्टर सफीर ने गड़बड़ाते वजाहत दी। शफा तिलमिला उठी। उससे मुलाकात एक इंसानी जान से ज्यादा अहमियत की हामिल तो ना थी। उसे उस इंसान पर बेतहाशा तैश आया था जिसके सीने में शायद नहीं यकीनन पत्थर था। कौन है वो सर जिन्होंने ये अजीम फरमाइश इस नाजुक मौके पर सुनाई है? शिफा ने फार खाने वाले अंदाज में पूछा। वहां मौजूद डॉक्टर्स उसके इस अंदाज पर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक पाए थे, क्योंकि मौके की मुनासबत से उनका मुस्कुराना सही न था। मैं हूँ डॉक्टर एएसपी अरहान खानजादा। यकलख्त उकब से मर्दाना भारी करक आवाज गूंजी। शफा हाथों की मुट्ठियां भींचे पलटी थी। पलटना था कि भूरी तैस से पुर निगाहों का तसादुम स्याह सपाट निगाहों से हुआ। लहसे भर को हैरानगी और बेयकीनी ने अपनी जगह बनाई। भूरी आंखों में फिर ये हैरानगी नागवारी में बदली, जबकि मुकाबिल की स्याह निगाहें हर एहसास से पाक थी। सर्द, मानो बर्फ की सिल हो। मुझसे मुलाकात करना एक इंसानी जान से ज्यादा अहम नहीं है एसपी साहब। साद, मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाओ और सफीर खून का इंतजाम करो। दांत पीसते हुए कहती वो पलटते साद और सफीर से मुखातिब हुई, जो इस बात में सर हिलाते मरीज को लेते आगे बढ़े थे। इससे कबल वो कदम आगे बढ़ाती नाजुक दूधिया कलाई एक सख्त गिरफ्त में कैद हुई। शफात दांत पीसते हुए पलटी। लेकिन हमारे लिए अहम है डॉक्टर, आप जिस मरीज का इलाज करने जा रही हैं वो मुजरिम है, और एक मुजरिम का इलाज कौन कर रहा है कौन नहीं ये जानना पुलिस के लिए उस कदर ही अहम है जिस कदर आपका खून की किस्म मालूम करना। अपना आईडी कार्ड दिखाइए, अरहान ने करख्तगी से कहा। शिपा ने आग उगलती निगाहों से अपनी कलाई मुकाबिल की सख्त गिरफ्त में कैद देखी। पुलिस वाले हैं, लेकिन औरतों से हम कलाम होने की तमीज़ और शऊर नहीं। दूर होकर बात करें और थोड़ी इंसानियत दिखाइए। इतना तो मुझे यकीन हो चला है कि आपके सीने में दिल नहीं। दिल होता तो एहसास होता, और एहसास होता तो आप इन फजूल की बहसों मुबासा में वक्त का ज़या नहीं करते। एएसपी साहब, आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा, अभी मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना है। ओह, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि फ़र्ज़ किस तरह निभाया जाता है? आपने तो महज वर्दी ज़ेबतन की ही फैसिलिटीज़ और गुंडागर्दी के लिए है। एक झटके से अपनी कलाई अरहान की गिरफ्त से निकालते वो तर्क कर गोया हुई। अरहान की रंगत अरहान के सबब सुर्ख हुई। छटांग भर लड़की के अल्फाज उसे आग की नजर कर गए थे। शपा एक सर्द नागवार निगाह अरहान पर डाले ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ी थी, जबकि अरहान हाथों की मुट्ठियां भींचे उसकी नजरों से ओझल होती पुश्त को कहर बरसाती सुर्ख निगाहों से घूरता रहा। सर, आपको इस कदर बकवास नहीं सुननी चाहिए थी डॉक्टर की। हमरा मौजूद अहलकार नागवारी से गोया हुआ। अपने सर के लिए उस लड़की के लफ्ज़ों का इंतखाब एक आंख ना भाया था।
मजबूरी है अजमल, मजबूरी है। सर झटकते कहते वो शिफा के छोड़े हुए कदमों के निशान पर कदम रखता उसकी राह गामजन हुआ जहां से वो गुजरी थी। ऐसी भी क्या मजबूरी, कल भी इस लड़की ने सर की अच्छी खासी इज्जत अफजाई की थी और आज भी। सर कल भी कुछ ना बोले और आज भी, अजमल बड़बड़ाया। कोई ना कोई भेद होगा सही, तू क्यों फिक्र करता है? चल आजा चाय पिए, कल से ख्वार कर रखा था इस संजय दत्त की डुप्लीकेट कॉपी ने। नखुवत से कहता वो अजमल के बाजू में बाजू डाले कैंटीन की जानिब बढ़ गया। एक दिन कब्ल मानसून के सबब इस्लामाबाद की आबोहवा में मजीद खनकी बढ़ी थी। अब भी बारिश अपने जोबन पर बरस रही थी और अफंदी विला के मखसूस कमरे में वो नाजुक वजूद इस मौसम से सख्त खाइफ तकिया कानों पर धरे बूंदों के उस साथ से अपनी समातों को महरूम करने की सही कर रहा था। ये मौसम शफाफ फंदी के नज़दीक नापसंदीदा था, होता भी क्यों ना। कई अजियतनाक यादें जो जुड़ी थी इस मौसम के संग, वो तमाम अजियतनाक यादें उसकी बंद आंखों के पर्दों पर फिल्म की मानिंद चलते उसे दोहरी अजियत में मुब्तला कर रही थी। यकदम कमरे में गूंजती मोबाइल फ़ोन की बजती रिंगटोन उसे उन अजियत दे यादों से एक झटके से निकाल लाई। यूं लगा था जैसे उसे एक शिकंजे से आज़ादी हासिल हो गई हो। सुर्खी माइल से आंखें पास मौजूद मोबाइल फ़ोन की जानिब मरकूज की, जहां जगमगाता नाम देखकर वो बिना पल की देरी किए फ़ोन यस करते कान से लगा गई। शफा, जमाल की वालदा की तबीयत संगीन है, उन्हें अंजाइना अटैक आया है। नीम बेहोशी के आलम में वो तुम्हें पुकार रही है। कहना है कि इलाज तुमसे ही करवाएंगी और उनकी ये जिद उन्हें लम्हा ब लम्हा मौत के करीब ले जा रही है। साथ की मुतफक्किर आवाज़ स्पीकर से गूंजी। शिफा के स्पाट हसीन चेहरे पर घबराहट ज़दा तासुरात रकम हुए। मैं आ रही हूँ साथ, महज 5 मिनट। तुम जब तक आंटी को रजामंद करो। शिफा एक झटके से बेड से उतरी थी। अपना दुपट्टा उठाते गले में डाले वो गाड़ी की चाबियां उठाते कमरे से बाहर निकली। कहाँ जा रही हो शफा? मौसम हद दर्जा खराब है, जाना महफूज नहीं। मिसिस अफंदी उसे इस कदर जल्दबाजी के आलम में दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ता देख चीखी। मॉम, इमरजेंसी केस है, जल्द आ जाऊंगी। शिफा बिना पलटे जवाब दिए पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी में सवार होते अस्पताल की राह गामजन हुई। बुशरा बेगम शफा के ड्राइवर जमाल की वालदा थी, जो दिल की मरीजा थी। साल के 6 माह वो अंजाइना अटैक का शिकार होते अस्पताल में गुजारती थी। शदीद गुर्बत के बायस उनका बेहतरीन इलाज करवाना जमाल की बस से बाहर था। उसी सबब शफा ने उनके इलाज और तीमारदारी की जिम्मेदारी अपने नातवा कंधों पर डाली थी, जिसे वो मुहसिन तरीके से निभा भी रही थी। बुशरा बेगम उससे हद दर्जा मोहब्बत करती थी। यही वजह थी जो वो उसके अलावा और किसी के हाथों इलाज करवाने पर रजामंद नहीं थी। शफा हवा की दोष पर गाड़ी भगा रही थी कि पुलिस का नाका देखते वो बर वक्त ब्रेक न लगाने की सूरत में नाका तोड़ गई। शिट, या अल्लाह, अभी इस मुसीबत का सामना करना था। स्टीयरिंग पर हाथ मारते वो बड़बड़ाई, मैडम बाहर आइए। पुलिस एहलकार उसकी गाड़ी के नज़दीक आता शीशा बजाते बरहमी से गोया हुआ। शफा ने दांत पर दांत जमाए। अपने सामने खड़े एहलकार को देखा जिसके वजूद पर ज़ेबतन वर्दी उसके मोटापे के सबब फट जाने को तैयार थी, जबकि पैंट भी ज़मीन को छू रही थी। बेल्ट का नामो निशान न था और मुंह में पान चबाए वो आंखें छोटी किए शफा को देखते शफा को झुरझुरी भरने पर मजबूर कर गया। देखिए सर, मैं अपने इस फेल की माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। शफा शीशा नीचे करती अपनी नागवारी को बमुश्किल अया होने से रोकते एहतरामन गोया हुई। नहीं बीवी, बाहर आइए आप, बहानेबाजी नहीं चलेगी। एक तो औरतों के हाथ में गाड़ी देखते मेरा मीटर वैसे ही शॉर्ट हो जाता है। घरदारी संभालने की जिम्मेदारी है और निकल पड़ी है सड़कों पर बिना तजर्बे के गाड़ी चलाने। पुलिस एहलकार का लहजा यकसर बदला था। इंतहाई बदतमीजी से कहते वो शफा का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा गया। उसका तो नहीं मालूम, लेकिन शफा का मीटर वाकई उसकी फजूल गोई पर शॉर्ट हुआ था। लबों पर मुस्कान सजाए वो थोड़ा सा आगे को होती एहलकार को मुश्तिल निगाहों से घूरने लगी। हर किसी की अपनी सोच होती है सर। जिस तरह आप औरतों के लिए ऐसी पस्त सोच रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही सोच औरतें भी आप जैसे मर्दों के लिए रखती हैं, जिन्हें ज़रूरत तो जिम की होती है, लेकिन वो ऊल जलूल हुलिये में वर्दी की बेइज्जती करते सड़कों पर नाका लगाते हैं। हिसाब बराबर किया गया था। ठंडे ठार लहजे में कहती वो एहलकार को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेल गई। मैडम, आप एक पुलिस वाले से बदतमीजी कर रही हैं, बाहर निकलिए। ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड दिखाइए। एहलकार अपनी बेइज्जती और शर्मिंदगी को तैश में बदलते गुर्राया। और आप अपनी वर्दी का धौंस जमाते एक आम शहरी, खासकर औरत से बदतमीजी कर रहे हैं सर, जिसका हक आपके पास नहीं। शिपा ने दू बदू जवाब दिया। आप समझती क्या हैं अपने आप को? ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड दिखाइए बीबी। एहलकार तिल मिलाते हुए गरजा।
शफा ने लब भींचे डैशबोर्ड की जानिब देखा। जल्दबाजी में वो अपना आईडी कार्ड और लाइसेंस लाना भूल गई थी। ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड मेरे पास फिल वक्त मौजूद नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी पेशेंट दिल की मरीजा है। मुझे जल्द से जल्द अस्पताल जाना है। मैं इंतहाई मुअद्दब अंदाज में आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मुझे जाने दिया जाए। मजीद बहस को तूल दी जाती तो उसका नुकसान होता। अभी गलती पर वो थी, माजरत करते आगे बढ़ना ही बेहतरीन हल था। लेकिन अहलकार तो उससे बैर पाल गया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसका बाजू जकड़े उसे एक झटके से बरसती बारिश में बाहर निकाल गया। शफा ने होंकों की मानिंद उससे देखा। इस कदर नारवा सलूक की उम्मीद ना थी उसे। बहुत कर लिया आराम से बात मैंने। बीबी, या तो आईडी कार्ड दिखाओ या जेल में वक्त गुजारो। एहलकार ने गिरफ्त उसके बाजू पर सख्त करते दांत पीसते हुए कहा। शफाक करा उठी। बाजू पर वहशी गिरफ्त के सबब दर्द की टीसें उठने लगी थी, जबकि उसकी धमकी पर शफा की रंगत सर्द हुई थी। उसके हवासों पर महज बुशरा बेगम की फिक्र हावी थी। देखिए, बात को रबर बैंड की मानिंद खींचे नहीं। मैंने नाका तोड़ा, मैं माजिद ख्वाह हूँ, चालान भी भरने को तैयार हूँ। आप प्लीज़ मुझे जाने दें। कोई और वक्त होता तो वो उस अहलकार को धूल चटा देती, लेकिन अभी लहजे को इल्तिजाई बनाए गोया हुई। अहलकार की आंखें चालान के नाम पर चमकी थी। ठीक है, चालान जमा करवाओ, पूरे 10,000। अहलकार की बात सुनते अब उसका जब्त टूटा था। एक नाका तोड़ने के 10,000? शफा हैरानगी के सबब चीख उठी। हाँ, 10,000 तो बीबी, वरना पुलिस स्टेशन चलो। अहलकार लहजे को बारोब बनाए बोला। शफा का दिल किया अपने लंबे नाखूनों से अहलकार का मुंह नोच डाले, लेकिन जब्त करते आगे बढ़ी। कहाँ? एहलकार उसके संग आगे बढ़ते बोला। पुलिस स्टेशन। इतना वक्त ज़ाया कर ही दिया है तुमने, मजीद और सही। शायद वहाँ कोई बुर्दबार इंसान मौजूद हो जो मेरी बात सुन सके, क्योंकि आपकी मोटी अकल मेरी बात समझने से कासिर है। कंधे उचकाए आम से लहजे में कहती वो कदम आगे बढ़ा गई। गड़बड़ाने की बारी अब अहलकार की थी, जबकि अपनी शान में इस कदर हसीन कलमात सुनते वो अंदर ही अंदर कलस उठा था। बीबी, अब आप हद पार कर रही हैं। चालान जमा करवाइए और जाएं यहाँ से। लफ्ज़ों की हेर फेर करते उसने मामला रफा दफा करना चाहा। बिल्कुल नहीं, 1 रुपया नहीं दूंगी मैं। ले चलो पुलिस स्टेशन, जो सजा मेरी बनती है दो मुझे। वो शफा फंदी थी। कब कहाँ क्या चाल चलनी थी अच्छी तरह वाकिफ थी। ठीक है, आप खुद ही सजा के लिए इस कदर बेताब, फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। तासुरात से साफ आया था कि वो घबराहट का शिकार है, लेकिन भरम भी तो रखना था। संजीदगी से कहते शफा को लेते पुलिस मोबाइल में बिठाए पुलिस स्टेशन की जानिब गामजन हुआ। मुझे मेरा फ़ोन दो। पुलिस स्टेशन आते वो हमरा खड़े एहलकार से मुखातिब हुई, जो उसका फ़ोन जब्त कर चुका था। बीबी, बहुत बोल लिया आपने और सुन लिया मैंने। अब जाकर एक तरफ बैठे और साहब का इंतज़ार करें, वही आपकी सज़ा मुंतखब करेंगे। नाका तोड़ने की दफ़ा, गाड़ी का लाइसेंस ना होने की दफ़ा, ऑन ड्यूटी ऑफिसर से बदतमीज़ी की दफ़ा। अच्छा खासा केस बनने वाला है आप पर। इससे बेहतर चालान देते रवाना हो जाती। अब भुगतो। एहलकार पहले ही तपा हुआ था। शफा की तेज़ तरारी और चालान ना मिलने पर उसे खौफजदा करने के वास्ते यके बाद दीगर दफ़ाओं का जिक्र कर गया। तवक्का ये थी कि शायद शफा खौफजदा होते उसे मुंह मांगा चालान देते मामला ख़त्म करने की गुजारिश करेगी। लेकिन शफा फंदी उसकी तवक्कात पर पेट्रोल छिड़कते आग लगा गई। और रियली, मुझ पर 3-3 दफ़ा आप लगाएंगे और मैं खामोश बैठूंगी? दफ़ा आप पर भी लगती है। एक औरत को रोकते, उसकी बगैर इजाज़त उसे हाथ लगाने की दफ़ा, उससे बदजुबानी करने की दफ़ा। मुझे मेरा फ़ोन दो। तंजिया कहती वो आखिर में आगे बढ़ते उसके हाथ से फ़ोन छीनने की सही करने लगी। ऐसे कैसे दूँ फ़ोन में? जब्त कर रखा है मैंने। ये पुलिस स्टेशन है, मज़ीद तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। एक और दफ़ा लगा दूंगा मैं ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की। एहलकार मोबाइल पर गिरफ्त मजबूत करते चीखा। ओ झूठे मोटे ठुस्से हुए आदमी, पहले तो नहीं मारा, अब जरूर मारूंगी मैं। जीना हराम कर दिया तुमने मेरा इन चंद मिनटों में। शफा के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। वो तहम्मुल मिजाज लड़की इन कुछ वक्तों में उस पुलिस एहलकार की बदौलत पागल होने के दर पर थी, जिसने उसकी जरा सी गलती को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बना दिया था। वो तमाम बातें पुश्त पर डाले एहलकार के बाल जकरे चीखी। पुलिस स्टेशन में मौजूद तमाम एहलकार धक से रह गए, जबकि एहलकार जमशेद की चीखें अब पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज रही थी। पागल संकी औरत, छोड़ो मुझे। जमशेद चीखा। तुम हो संकी पागल, चालान के नाम पर रिश्वत मांगते हो, मेरी बिना इजाजत मुझे छुआ कैसे? तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अस्पताल नहीं जा पाई। मेरी मरीजा न जाने किस हाल में होगी। अब हो जाए केस बेशक शफा फंदी को, कोई कम नहीं, लेकिन तुम्हें तो गंजा करके छोड़ूंगी मैं, मोटे भैंस भद्दे आदमी। शफा दांत कचकचाते हुए कहती, बालों पर गिरफ्त मजीद सख्त कर गई। तमाम एहलकार कश्मकश का शिकार थे। आया वो जमशेद को उस छटांग पर की लड़की से महफूज करे या उसकी दुर्गत पर कहका लगाए? क्या हो रहा है ये?
یہ جنگ ابھی یوں ہی جاری رہتی کہ مردانہ سرد آواز پولیس اسٹیشن میں گونجی۔ سر یہ پاگل عورت پہ ہے ناکہ توڑ گئی، ڈرائیونگ لائسنس کیا، ID کارڈ بھی نہیں اس کے پاس۔ پھر مجھ سے منہ زبانی بدتمیزی کی اور اب آپ کے سامنے یہ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے سر۔ جمشید کو مانو اپنا سائبان نظر آ گیا تھا۔ اپنے بال چھڑوانے کی تگدو کرتے وہ اپنے سامنے شش و پنج میں مبتلا ارحان کی جانب دیکھتے مسکینیت سے گویا ہوا۔ شفا کا پارا مزید بلند ہوا، جبکہ ارحان کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ اس کے پولیس اسٹیشن کو میدان جنگ آخر کیوں کر بنایا ہوا تھا۔ جمشید کا سرخ چہرہ اس کی تکلیف بیان کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی کا چہرہ دیکھنے سے قاصر رہا تھا، جس کے بال اس کے چہرے کے گرد پھیلتے اس کا پردہ کر گئے تھے۔ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ۔ ہاں میں نے ناکہ توڑا، لیکن میں نے معافی مانگی اس سے۔ اس نے پہلے بنا اجازت مجھے ہاتھ لگایا اور پھر چلان کے نام پر مجھ سے رشوت مانگی۔ تو اندر نہیں کی جا رہی، لیکن مزید حرام کھا کر بدن میں چربی کا اضافہ کرنا ہے۔ شفا اس کے بال ایک جھٹکے کے ساتھ چھوڑتے اپنی رو میں کہہ رہی تھی، جب ارحان پر نظر پڑتے ہی اس کے لبوں پر کفل لگا۔ بھوری تیش سے پر نگاہوں میں ایک بے نام جذبہ ایک شدت بھری لہر بنتے ابھر کر معدوم ہوا۔ یہ چہرہ شناسا تھا، یہی چہرہ تو شناسا تھا۔ اس چہرے سے کئی یادیں، کئی جذبے جڑے تھے، لیکن اب محض ایک ہی جذبہ تھا، نفرت کا، بلا کی نفرت کا۔ دوسری جانب ارحان کو لگا سالوں کی مرادیں بھر آئی ہوں، جیسے اس کی ہر دعا پر کن کہہ دیا گیا ہو۔ تلاش تھی جو ختم ہوئی تھی، پیاس تھی جو اب بجھی تھی، اذیت تھی جو اب راحت میں بدلی تھی۔ سالوں سے خفا دل پھر سے راضی ہوتے ہمک ہمک کر شفا افندی کو خود میں قید کرنے کی التجا کر رہا تھا۔ قدم بس اس کی جانب اٹھانا چاہتے تھے، باہیں اس کے وجود کے لیے تڑپ رہی تھی۔ بے تاثر نگاہوں میں کئی جذبات تیر رہے تھے۔ شفا سیاہ بے تاثر نگاہوں کو یکدم جذبات کی شدت سے تر ہوتا دیکھ نظریں پھیر گئی۔ تصادم ٹوٹا تھا اور ان کے گرد بنا فسون بھی۔ شفا کا یوں نظریں پھیر لینا چابک کی مانند ارحان خانزادہ کے دل پر ضرب لگا گیا تھا۔ سر یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، جمشید گڑبڑایا تھا۔ ابھی حال میں تو ارحان خانزادہ کا یہاں تبادلہ ہوا تھا اور تب سے تمام اصول و ضوابط بدل دیے گئے تھے۔ ذرا سی غلطی نوکری سے فارغ کر سکتی تھی، اور یہاں تو وہ اس کی غلطی نہیں غلطیاں گنوا چکی تھی۔ میں جھوٹ نہیں کہتی۔ شفا اس کی بات پر طیش میں آتے بولی۔ ارحان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ آپ کے اہلکاروں کو تمیز چھو کر نہیں گزری، مجھے ارجنٹ اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ مانا تیز رفتاری کے سبب غلطی ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنی غلطی قبول کرتے معافی مانگی تھی۔ شفا کا لہجہ بے تاثر ہوا، سینے پر ہاتھ باندھے نظریں ارحان کے قدموں کے نزدیک گرے موبائل پر مرکوز کیے بولی۔ ارحان نے لب بھینچے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جھکتے موبائل اٹھانا چاہا کہ اسکرین پر جگمگاتا سعد نام اس کے تاثرات میں کھنچاؤ پیدا کرنے کا باعث بنا، جبکہ شفا کو بشریٰ بیگم کی فکر لاحق ہوئی۔ پلیز مجھے میرا موبائل دے دیں، ایک انسانی زندگی کا سوال ہے۔ وہ لہجے میں بے پناہ فکر لیے اجنبیت اور تکلف کی دیوار ارحان اور اپنے درمیان قائم کرتی ملتجی لہجے میں بولی۔ ارحان کی بھویں ریز ہوئی، اس کی یہ بات کھٹکی تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے موبائل اٹھاتے ساتھ کی کال کٹ کرتے اپنی جیب میں ڈالا۔ شفا نے لب بھینچے اس کی یہ حرکت دیکھی، جبکہ ارحان کی رنگت نہ جانے کس سے سانس تلے خون چھلکانے لگی تھی۔ رات کے اس پہر وہ تنہا تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے کہیں جانا چاہتی تھی۔ کہاں؟ یقیناً سعد نامی شخص کے پاس۔ انسانی جان کا سوال تھا، اس سے اس کی مراد کیا تھی؟ اگر وہ سعد تک وقت پر نہ پہنچی تو کیا وہ اپنی جان سے گزر جائے گا؟ ارحان خانزادہ ایک الگ ہی سوچ اخذ کرتے تڑپ اٹھا تھا۔ جب تک میں تمام معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا تب تک آپ کا موبائل آپ کو نہیں مل سکتا۔ ارحان خانزادہ کا وجود جس قدر تپتی آگ میں جھلس رہا تھا، اس قدر اس کا لہجہ تحمل آمیز تھا۔ شفا کا دل کیا یا تو اپنا سر دیوار پر دے مارے یا اس اہلکار کا، جس کی بدولت وہ اس مصیبت میں پھنسی تھی۔ ایک کھا جانے والی نظر جمشید پر ڈالتے اس نے اپنے عین سامنے خود کی جانب سلگتی نگاہوں سے دیکھتے ارحان کو دیکھا، جو یونیفارم میں ملبوس ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ اسے یکدم حبس سا محسوس ہوا تھا، مانو یہ سلگتی نگاہیں اس کے پور پور کو جھلسا رہی ہوں۔ معاملہ اتنا سنگین نہیں، سیدھی سادی سی بات ہے۔ میں نے ناکہ توڑا، جس کا چلان بھی میں بھرنے کو تیار ہوں، اور ساتھ معذرت بھی کی۔ شفا نے گہرا سانس بھرتے تمام واقعہ منوعن ارحان کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہا، جب جمشید اس کی بات اچک گیا۔ جھوٹ، مجھے موٹا کہتے جم جانے کا طنز کیا تھا۔ جمشید اپنے تمام دکھڑے سنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو کیا تم موٹے نہیں ہو؟ اس نے پہلے میری ڈرائیونگ سکلز پر طنز کیا تھا۔ آنکھیں پٹ پٹائے جمشید کی جانب دیکھتے کہتی وہ آخر میں ارحان سے مخاطب ہوئی۔
جس کے لیے اس کا یہ جوالا مکھی روپ نیا اور حیران کن تھا۔ میں نے کہا تھا چلان بھرے ناکہ توڑنے کا۔ جمشید ہر عذر پیش کرتے اپنا دامن صاف کرنا چاہتا تھا۔ اور ناکہ توڑنے کا چلان کتنا تھا موٹو؟ 10,000۔ اس نے 10,000 مجھ سے مانگے تھے۔ میری معافی مانگنے کے باوجود اس نے میرا بازو جکڑے مجھے گاڑی سے نکالا۔ کیا پولیس والوں کو یہ حق حاصل ہے؟ شفا پھر جمشید کو چراتے گہری سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ارحان جس نے بمشکل اس کے انداز پر اپنی ہنسی ضبط کی تھی، نفی میں سر ہلا گیا۔ اور یہ جو ابھی میری آنکھوں کے سامنے کارروائی سر انجام دی ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ ارحان سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس نے مجھ پر جھوٹی دفعات لگانے کی دھمکی دی تھی، میں نے بس الزام کو سچ کر دکھایا ہے۔ شفا نے بنا ڈرے جواب دیا، بھلے اتنے سالوں کے بعد کی یہ ملاقات اسے عجب سے احساسات سے دوچار کر گئی تھی، لیکن پھر بھی خود پر قابو پائے اپنے احساسات اور جذبات کو پوشیدہ رکھا تھا۔ دل سے اترے ہوئے شخص کی سزا اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ اسے اجنبی بنا دیا جائے، تکلف کی دیوار کھڑی کر دی جائے جو وہ کر چکی تھی۔ ارحان نے جمشید کو گھور کر دیکھا، جس نے مسکینیت طاری کرتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ غلطی دونوں کی ہے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو سزا دی جائے۔ ایک خاتون سے بدتمیزی اور ان کی بنا اجازت انہیں ہاتھ لگانے کے جرم میں جمشید کو 2 ہفتوں کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ آرام کی اشد ضرورت ہے آپ کو جمشید، اور ہاں، جب واپس یہاں قدم رکھیے تو حالت درست ہونی چاہیے۔ آپ کا حلیہ، آپ کی زبان پولیس ڈپارٹمنٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ یوں ہی حلیہ بنائے رکھا تو عوام سے عزت کی توقع رکھنا بھول جائیں۔ سرد لہجے میں جمشید کو حکم دیتے وہ شفا کی جانب متوجہ ہوا، جو اب مطمئن سی تھی۔ اور آپ ناکہ توڑنے، ڈرائیونگ لائسنس اور ID کارڈ نہ ہونے اور پولیس والے پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں آج کی تمام رات آپ میرے آفس میں میرے سامنے بیٹھ کر گزاریں گی۔ شفا جو اب مطمئن سی تھی، ارحان خانزادہ نے اس کا تمام اطمینان غرق کیا تھا۔ شفا نے دھواں دھواں چہرہ لیے ارحان کی پشت کو تکا، جو اب اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ تل ملاتی ہوئی اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ ارحان نے کرسی پر بیٹھتے اپنی جیب سے شفا کا فون نکالا تھا، جو مسلسل بجتے اس کے خون میں ابال پیدا کر رہا تھا۔ مجھے میرا موبائل دے آفیسر، میں تمام رات یہاں نہیں گزار سکتی، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ آفس میں دھڑلے سے داخل ہوتے ترش لہجے میں گویا ہوئی۔ کہاں جانا ہے؟ سعد کے پاس؟ موبائل سکرین پر جگمگاتے سعد کے نام کو خون آلود نگاہوں سے دیکھتے ارحان نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں جس سے بھی ملنے جاؤں آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، مجھے میرا فون دے، میں آپ کو اپنے تمام ڈاکومنٹس دکھانے اور جرمانہ بھرنے کو تیار ہوں۔ آگے بڑھتے وہ ارحان کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ چکی تھی۔ ارحان نے جبرے بھینچے شفا کی جانب دیکھا، جس کے انگ انگ سے بے قراری نمایاں تھی۔ سعد کے لیے اس قدر طرب اور بے قراری دیکھتے ارحان سلگ اٹھا تھا۔ پہلو در پہلو بدلتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو سعد، اماں کیسی ہیں؟ شفا نے فون یس کرتے کان سے لگاتے بے چینی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے اماں شفا، تمہاری قسم دیتے علاج کیا ہے ان کا، ورنہ کسی طور راضی ہونے کو تیار نہ تھی۔ تم کہاں ہو؟ سعد نے اس کی سماعتوں کے ذریعے رگ ڈگ میں سکون اتارا تھا۔ اوہ شکر خدا کا، میں کس قدر پریشان تھی اماں کو لے کر تم سوچ بھی نہیں سکتے سعد، اور میں پولیس اسٹیشن میں ہوں۔ تم میرا ایک کام کرو گے، گھر سے میرے تمام ڈاکومنٹس کی فائل اٹھاتے یہاں آ جاؤ، میں تمہیں لوکیشن سینڈ کرتی ہوں۔ ارے ہاں بابا، میں ٹھیک ہوں، بس تم آ جاؤ، میں جلد بازی میں صرف اپنے ساتھ موبائل لے آئی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلا اماں سعد کے لیے بے تکلفی ارحان کو کھٹکی تھی۔ اس کا دماغ جس سوچ تک رسائی حاصل کر رہا تھا، وہ سوچ اس کے لیے سوہانے روح تھی۔ کیا 7 سال جس لڑکی کو ڈھونڈا، جس کے ہجر میں اذیت سے ہی وہ اب اس کی نہیں؟ دل میں شدید چبھن کا احساس محسوس ہوا تھا، مانو نوکیلا کانچ کوئی پوری شدت سے دل میں پیوست کر رہا ہو۔ سیاہ آنکھیں خون چھلکانے لگی۔ اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھولتے اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اگلے ہی پل شفا تک آتے اس کے ہاتھ سے موبائل تھامتے پوری شدت سے دیوار پر مار گیا۔ موبائل ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ شفا نے بے یقینی سے اپنے ٹوٹے موبائل کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بے یقینی کے حصار تلے وہ چیخی تھی کہ ارحان اس کے بازو جکڑے اسے خود سے انتہائی قریب کر گیا۔ اس کے جارحانہ عمل پر شفا کی آنکھیں پھیلی۔ سعد کون ہے شفا؟ سرد سنسناتا لہجہ۔ شفا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ مقابل کی آنکھیں لہو رنگ ہوتے اس کے قہر کا پتہ دے رہی تھی۔ وہیں لہجہ اس قدر سرد تھا کہ شفا کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ مقابل کے جنون اور شدت پسندی سے وہ اچھی طرح واقفیت جو رکھتی تھی، اس کا خوف زدہ ہو جانا جائز تھا، لیکن محض لحظے بھر، پل کی بھی دیر نہ لگی تھی شفا افندی کو اپنے کھول میں واپس سمیٹنے میں۔ یہ ذاتی سوالات آپ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے، دور ہٹیے مجھ سے۔
مزاحمت کرتے اپنے آپ کو ارحان کی سخت گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے بے تاثر لہجے میں بولی۔ ارحان کو اس کا اجنبیت بھرا لہجہ کورے کی مانند اپنے وجود پر پڑتا محسوس ہوا۔ اتنی اجنبیت ان آنکھوں میں جو کبھی میری محبت سے پر رہتی تھی؟ کرب سے پوچھا۔ شفا استزائیہ مسکرا گئی۔ ماضی نہ دہرایا جائے ارحان خان زادہ، ماضی دہرایا جائے گا تو ہر طرف ہر اذیت کا سود سمیت ازالہ ادا کرنا ہوگا۔ آپ میرے لیے ایک انجان مرد ہیں، اور ایک انجان مرد کا لمس ایک عزت دار عورت کے لیے کھاردار جھاڑیوں کی مانند ہوتا ہے۔ مجھے زخم مت دے، لہو سے تر مت کرے، دور رہیں خدارا۔ سچ تو یہ تھا کہ یہ نزدیکی اس کی جان پر بنائی تھی۔ مقابل کی دہکتی سانسیں اس کی سانسوں میں شامل ہوتے اس کے سینے میں طغیانی سی برپا کرتے اسے تڑپا گئی تھی۔ اس سے نفرت کی دعوے دار کمزور پڑ رہی تھی، اور اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ میں تمہیں وضاحت دینے کو تیار ہوں شفا، لیکن یوں مجھے تکلیف نہ دو۔ ارحان کا لہجہ بے بس ہوا۔ حیرت ہے، تکلیف دینے والا تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے وضاحت تب چاہیے ہوتی جب آپ سے میرا کوئی رشتہ ہوتا۔ ارحان کے سینے پر دباؤ ڈالتے وہ اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن ہتھیلی تلے تیز دھڑکتے دل کی دھڑکنیں محسوس کرتے اس کا وجود ساکن ہوا۔ سالوں کے بعد محبوب کی قربت محسوس کی ہے، پاگل ہونے کے در پر ہے۔ شفا کے لفظوں کی بدولت نگاہوں میں زخمی تاثر لیے وہ اس کے بن کہے بھی اس کی الجھن سمجھتے وضاحت دے گیا۔ شفا نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم میری دھڑکنیں محسوس کر پا رہی ہو، اور میں تمہاری دھڑکنوں کی گونج بھی بآسانی میری سماعتوں تک رسائی حاصل کر رہی ہے۔ پھر کیسے کہہ دیا کہ کوئی رشتہ نہیں؟ یہ تو اٹوٹ رشتہ ہے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ دھیما سا مسکراتے وہ اسے باور کروا گیا تھا کہ ارحان خان زادہ اس کے دل پر اب بھی دھاک بنائے بیٹھا ہے۔ شفا کا دل کی اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ سالوں خود کو اس شخص سے نفرت کرنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن سب دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے درمیان، نہ محبت کا نہ نفرت کا۔ تمہاری حیثیت میرے نزدیک اتنی بھی نہیں کہ میں تم پر اپنی نفرت کا بھی ضیاع کروں۔ تم نے پوچھا تھا نا سعد سے میرا کیا رشتہ ہے؟ ارحان خان زادہ سعد طلال میرا منگیتر ہے، جس سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ جلد ہم شادی کرنے والے ہیں۔ بہت اچھے وقت پر روبرو آئے ہو۔ شادی میں بلاؤں گی میں، لازماً آنا۔ اگلے ہی پل وہ صفاقی سے کہتی اپنے دل کا گلا گھونٹنے کے ساتھ ساتھ ارحان خان زادہ کی سانسیں بے دردی سے کھینچ گئی تھی۔ ارحان کی گرفت ڈھیلی پڑی، آنکھوں میں بے یقینی کا گہرا تاثر لہرایا۔ وہ 2 قدم پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ شفا نے اس کا یوں ٹوٹ کر بکھرنا دیکھ اپنے دل میں راحت اترتی محسوس کرنی چاہی، لیکن وہاں تو محض طرف ہی طرف تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ جو جھوٹ کہہ رہی ہو نا؟ مضبوط خوبرو مرد کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ مرد تھا، اور مرد رقابت کہاں برداشت کرتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں کہتی۔ دل میں بڑھتی تکلیف کے سبب وہ نگاہیں ارحان سے پھیرتے گویا ہوئی۔ کاش کہہ دیتی، انتظار تو کرتی میرا، میں لوٹ آتا شفا۔ وہ زخمی مسکان لبوں پر سجائے گویا ہوا۔ انتظار کا کہہ کر جاتے، آخری سانس تک تمہاری منتظر رہتی۔ تم تو بنا ملے بنا بتائے بس چلے گئے۔ شکوہ تھا جو زبان سے ادا نہ ہوا تھا، دل میں گونجتے اس کی سرخ دیواروں سے ٹکراتے واپس لوٹ گیا تھا۔ ابھی شفا کچھ کہتے موضوع بدلتی کے ساتھ کی آمد سے خود بخود موضوع بحث سے اختتام کو پہنچا۔ ارحان نے جبرے بھینچے خود پر ضبط کے کرے پہرے بٹھائے۔ تم ٹھیک ہو؟ ساتھ شفا کے نزدیک آتے فکر مندی سے گویا ہوا۔ شفا مسکرائی، اور یہ مسکان ارحان خان زادہ کی روح تک کو بلبلانے پر مجبور کر گئی۔ میں ٹھیک ہوں سعد۔ شفا نے اسے تسلی دیتے اس کے ہاتھ سے فائل تھامتے ایک ایک کرتے کاغذ باہر نکالتے ٹیبل پر سجائے۔ یہ میرا ڈرائیونگ لائسنس، یہ میری گاڑی کے کاغذات، یہ آئی ڈی کارڈ، یہ ڈیوٹی کارڈ، یہ برتھ سرٹیفکیٹ، اور یہ بے فارم۔ اب بس نکاح نامے کی کمی ہے اس میں سر، وہ بھی جلد بن جائے گا۔ جلدی پر آگ لگانے کا کام کیا تھا شفا نے۔ مقابل کو تڑپتے دیکھ وہ 5 سال کی طرف کا بدلہ لے رہی تھی، لیکن خود ہی خود کی لگائی آگ میں جھلس رہی تھی۔ ایک ایک کاغذ کے بارے میں آگاہ کرتے وہ اختتام میں مسکرائی تھی۔ ارحان نے بھوے ریس کیے اس کی جانب دیکھا۔ انشاءاللہ جلد نکاح کے کاغذات بھی ان کاغذات پہ شامل ہو جائیں گے مس شفا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، اور ہاں، آپ اپنی بہن کا خیال رکھا کریں۔ اتنی دیر رات میں ان کا تنہا نکلنا معیوب ہے۔ ارحان خان زادہ نے تپتے لہجے میں شفا سے کہتے سعد کو مخاطب کیا تھا، جس کے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ اسے ارحان کے الفاظ قطعی پسند نہیں ہیں۔ شفا نے دانت کھچکھچائے۔ تصحیح کرے سر، سعد میرے بھائی نہیں ہے، اور میں ایک ہارٹ سرجن ہوں۔
فرض کے آگے کمفرٹ نہیں رکھتے۔ دوسرے اداروں کی طرح میرے مریضوں کو میری ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے۔ میری مریضہ کی طبیعت ناساز تھی، اسی سبب جلد بازی میں مجھ سے غلطی سرزد ہوئی۔ یقین کریں، اگر اماں کو آپ کے اس توند نکلتے اہلکار کی فضول کارروائی کی بدولت کچھ ہوتا تو میں قتل کے الزام میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی حوالات کی چکی پسواتی۔ یقیناً یہ منظر بڑا دلکش ہوتا جب سپاہی ہی قید میں ہوتا۔ ٹیبل پر ہاتھ مارتے شدید مشتعل انداز میں کہتی وہ اپنا تمام غبار نکالتے کاغذات تھامے وہاں سے نکلی تھی۔ ارحان نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی پشت کو تکا، جبکہ چائے کا کپ تھامے اندر آتا اجمل اس لڑکی کی جرت پر حیران تو ہوا ہی ہوا، ساتھ ارحان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ اسے بے یقینی کے سبب گشت سے آئے تھے۔ مقابل اپنے سامنے کسی کی بھی اونچی آواز برداشت نہ کرتا تھا، کجا کہ کیس کی دھمکی۔ یہ ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ سر جھٹکتے وہ ٹیبل پر چائے رکھتے باہر نکلا۔ سپاہی تو قید ہونے کو تیار ہے، لیکن تمہارے دل کے حوالات میں۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرا 5 سالوں کے لیے تم سے دور رہنا تمہیں مجھ سے اس قدر بدگمان کر دے گا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ ارحان خانزادہ اپنی محبت پر کسی کو غاضب نہیں ہونے دے گا۔ تصور کے پردوں پر شفا کا جوالا مکھی بنا روپ آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ دھیمے سے بڑبڑاتے وہ اسے یاد کرتے مسکرایا۔ حال وہ دھڑلے سے آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تھا۔ چہرے پر ماسک اور نیلے سکربس میں ملبوس، ہاتھ میں آلات تھامے کھڑی شفا نے حیرانگی سے ارحان کی جانب دیکھا، جو اب اطمینان سے سینے پر ہاتھ لپیٹے دروازے سے یوں ٹیک لگا گیا تھا مانو کوئی فلم چل رہی ہو اور وہ اس سے لطف اٹھا رہا ہو۔ تھیٹر میں موجود سفیر سعد اور ڈاکٹر مہوش بھی حیرت و استعجاب کی حالت میں مبتلا ارحان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہ آپریشن تھیٹر ہے، سینما ہال نہیں جہاں آپ یوں اس طرح داخل ہو جائیں۔ یہاں ڈاکٹرز کے علاوہ اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ شفا کی حیرانگی ناگواری میں بدلی تھی۔ اسے تاخیر ہو رہی تھی علاج میں، اور تاخیر کرنے والا سامنے کھڑا نوجوان تھا۔ یہی بات اسے مشتعل کر رہی تھی۔ وہ اونچی آواز میں ناگواری سے گویا ہوئی۔ ارحان نے ایک گہری نگاہ شفا پر ڈالی، جو اس روپ میں بھی اس کے دل میں ہلچل مچا چکی تھی، پھر اس کے پہلو میں کھڑے سعد پر، جس کے تاثرات میں بھی ناگواری صاف عیاں تھی۔ ارحان جبرے بھینچ گیا۔ وہ کسی صورت شفا کو سعد کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آپ جس کا علاج کر رہی ہیں وہ مشہور زمانہ ٹارگٹ کلر ہے، جسے بہت مشکل سے حراست میں لیا ہے۔ کل بھی فرار ہونے کی صورت میں اس نے یہ گولی سینے پر کھائی ہے۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آپ آپریشن شروع کریں ڈاکٹر، میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے باقی تمام ڈاکٹرز کا دھیان اپنی جانب سے ہٹتے شفا کی جانب دیکھتے ایک آنکھ ونک کی۔ شفا کی آنکھیں حیرت کے سبب پھیلی، پھر بھوری نگاہوں میں غضب کا اشتعال لہرایا۔ مقابل کا کام وہ سمجھ گئی تھی۔ خود پر ٹکی اس کی پرتپش نگاہیں محسوس کرتے وہ اپنے کام میں مشغول ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور شفا جھنجھلا سی گئی تھی۔ ارحان نے ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نظریں نہ ہٹائی تھی، اور ان نگاہوں کی تپش کے سبب وہ اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اوپر سے جناب ہر 5 منٹ بعد اس کے پاس سے چکر یوں کاٹ رہے تھے جیسے اس آپریشن کو وہ سپروائز کر رہے ہوں۔ ٹانکے لگاتے شفا نے مریض کی ہارٹ بیٹ اور خون کی روانی چیک کی، جو معمول کے مطابق تھی۔ ماسک اتارتے وہ مسکرائی۔ ویل، مبارک ہو، ایک اور جان بچانے کا وسیلہ ہم بن گئے۔ شفا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ سب بھی مسکرا گئے۔ یہ سب تمہارے بغیر تو ممکن نہ ہوتا شفا، دی بیسٹ ہارٹ سرجن۔ سعد نے آگے بڑھتے اس کے بال بکھیرتے نرمی سے کہا۔ شفا کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ اسے محویت سے اپنے کام میں محو دیکھ کر ارحان، جس کی نگاہوں کی حدت لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی، سلگ اٹھا۔ وہ سعد کی اس حرکت پر دہک کر بارود بنا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے قہر برساتی نگاہوں سے سعد کی جانب دیکھا، جو نگاہوں میں بے نام پیام دیے شفا کو دیکھ رہا تھا۔ ارحان نے اپنی پچھلی گردن رب کرتے خود پر ضبط کرنا چاہا، جو اس صدی کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ مریض اب خطرے سے باہر ہے، ہوش میں آنے میں وقت لگے گا اور انہیں انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا۔ شفا نے اپنے آپ کو دہکتی نگاہوں کے حصار میں محسوس کرتے ارحان کی جانب دیکھتے پروفیشنل لب و لہجے میں کہتے قدم آپریشن تھیٹر سے باہر بڑھائے، جبکہ باقی ڈاکٹرز مریض کو دوسرے روم میں شفٹ کرنے کا انتظام کرنے لگے۔ ایک سرد نگاہ کام میں مشغول ساتھ پر ڈالتے ارحان بپھرے انداز میں آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تھا۔ وہ راہداری سے گزرتے اپنے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تھکن میں بتدریج اضافہ ہوا تھا، جبکہ کل سے اندرونی حالت بھی ٹھیک نہ تھی۔ سوال در سوال تھے جو دماغ میں گڈمڈ ہو رہے تھے، جبکہ وہ نفرت کا لبادہ جو اس نے خود پر چڑھانے کے لیے 7 سال محنت کی تھی، وہ اس شخص کی موجودگی کے سبب اس کے وجود سے اترتا چلا جا رہا تھا۔
یہ تو طے تھا، وہ ارحان خانزادہ سے نفرت نہیں کر پائی تھی، لیکن اب محبت بھی باقی نہ تھی۔ دل میں رہتے دل توڑنے والے سے کی جانے والی محبت دل کے ملبے تلے دب جاتی ہے۔ ابھی آفس کے دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ارحان آندھی طوفان بنا اس کے آفس میں داخل ہوتے، اسے دروازے کے ساتھ لگاتے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھ گیا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور شفا اس کے حصار میں محصور آنکھیں پھاڑے ارحان کو دیکھ رہی تھی، جس کے وحشت ناک تاثرات اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوہرا گئے تھے۔ ارحان ٹوٹتے لفظوں میں اس سے پکارا، کیوں دے رہی ہو تکلیف شفا؟ کیوں وہ ساتھ تم سے اس قدر بے تکلف ہو رہا ہے؟ کس حق سے وہ تمہیں چھو رہا ہے؟ ارحان اس کے نزدیک دروازے پر ہاتھ زوروں سے مارتے گرجا۔ شفا سہم سی گئی۔ تکلیف دینا مجھے زیب نہیں دیتا ارحان خانزادہ، یہ تو آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، سعد میرا منگیتر ہے اور ان قریب ہونے والا شوہر ہے۔ اس کے پاس حق ہے مجھے چھونے کا، مجھ سے محبت کرنے کا۔ دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ دو ٹوک جواب دے گئی۔ ارحان نے جبرے بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ میرے جنون کو ہوا مت دو شفا، یہ شدت پکڑ گیا تو سعد کا وجود اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اپنے لیے میرے جنون اور محبت سے واقف ہو تم۔ شفا کے چہرے پر جھکتے وہ سرد لہجے میں سرگوشیانہ گویا ہوا۔ شفا کا وجود لرز اٹھا۔ مقابل کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا۔ محبت کا ذکر آپ کی زبان پر جچ نہیں رہا ہے ایس پی صاحب، یہ میری ذاتی زندگی ہے اور آپ میری ذاتی زندگی میں عمل دخل کر رہے ہیں جو میرے نزدیک ناگوار ہے۔ شفا لہجے کو مضبوط بنائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارے گویا ہوئی۔ ارحان اپنی خالص محبت کو فریب کا نام دیے جانے پر تڑپ اٹھا۔ اس قدر بدگمان کیوں ہو تم؟ مانا میری غلطی۔ ارحان صفائی پیش کرتے اس کی بدگمانی کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ جب شفا اس کی بات درشتی سے کاٹ گئی، کسی کا دل توڑنا گناہ ہوتا ہے، غلطی نہیں ہے ایس پی صاحب۔ 5 سال قبل بھی آپ نے محض مجھے تکلیف دی اور 5 سال بعد بھی آپ میرے یوں نزدیک آتے اپنی جھوٹی محبت طرف کا ذکر کرتے مجھے تکلیف سے دوچار کر رہے ہیں۔ لہجہ سپاٹ ہوا تھا۔ ارحان کی سمجھ سے بالا تر تھی اس کی اس قدر بدگمانی۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم کیوں اس قدر مجھ سے بدگمان ہو۔ تم کہتی ہو تکلیف، تمہیں تکلیف دینے کا سوچنا بھی میرے نزدیک میری محبت کی بے حرمتی ہے شفا۔ ارحان کے ہاتھ سرکتے اس کے عارض پر آ ٹھہرے تھے۔ وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا اور شفا کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ بوڑھی نگاہیں تیزی سے نم ہو رہی تھی۔ دل ہمک ہمک کر پسلیاں توڑتے سینے سے باہر نکل آنے کو پر تول رہا تھا۔ مقابل اس کا دل بے دردی سے توڑتے اس کی محبت کو پیروں تلے کچلنے کے بعد اب یوں پیش آ رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، نہ دل توڑا ہو، نہ محبت سے منہ موڑا ہو۔ بس کرو یہ ناٹک، کس قدر فریبی دوگلے انسان ہو تم ارحان خانزادہ۔ 7 سال پہلے تم نے علیحدگی کا پیغام بھجوایا، ہجر کی نوید سنائی، مجھے ایک وقت گزاری قرار دیا۔ وہ کالج کے 2 سال جس میں ہماری محبت کی داستان کا آغاز ہوا، اسے ایک بھول گردانا، مجھے آگے بڑھنے اور نئی زندگی شروع کرنے کا کہتے مجھے میرے دل کے ٹوٹے ٹکڑوں کے ساتھ تنہا چھوڑ گئے۔ اور اب جب 7 سال بعد شفا افندی نے خود کو سنبھالا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہا تو تم لوٹ آئے۔ یہ کیسا فریب کھیلنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ تم یوں مجھے چھوڑ جاؤ گے، میری محبت کو بے مول کر جاؤ گے، اپنے قسموں اور وعدوں سے مکر جاؤ گے اور پھر واپس آتے مجھ سے اسی محبت کی امید رکھو گے جس کا تم قتل کر گئے تھے ارحان خانزادہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے کہا تھا آگے بڑھ جانا اور شفا افندی آگے بڑھ گئی ہے۔ خبردار، خبردار جو تم نے سعد کو کوئی نقصان پہنچایا، قسم خدا کی میں خود کو مار ڈالوں گی۔ ارحان کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے پرے دھکیلتے وہ ہذیانی سی ہوتی چیخ اٹھی تھی۔ اس کا ہر لفظ ارحان کو بے یقینی میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن آخری لفظوں کی بازگشت اس کی سماعتوں میں گونجتے اسے پتھر کا مجسم بنا گئی۔ شفا نے بھیگی نفرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے دروازہ کھولے قدم آگے بڑھائے، جبکہ ارحان اس کے لفظوں کو سوچتے لڑکھڑاتے قدم لیے پیچھے کو ہوا۔ جن لفظوں کو وہ اس کا کہا کہتی تھی وہ لفظ اس کی زبان سے کبھی ادا ہوئے ہی نہ تھے۔ وہ جو 7 سال ہجر کی آگ میں جلا تھا، وہ اپنی محبت سے دوری پر پل پل مرا تھا۔ وہ کیسے اپنی محبت کو وقت گزاری کہہ سکتا تھا؟ اس محبت کو جسے ڈھونڈنے کی اس نے سر توڑ کاوشیں کی تھی۔ وہ شدید بے یقینی میں مبتلا ٹیبل کی سطح کو جکڑ گیا۔ سانسیں بھرنے میں دشواری ہوئی تھی۔ اسے کھلی فضا کی اشد ضرورت تھی، لیکن قدم من بھاری ہوتے آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ وہ آنسوں سے تر چہرہ لیے پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آتے سعد کے سینے سے ٹکرائی۔
شفا کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سعد نے اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھ فکر مندی سے پوچھا۔ شفا نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے گہرا سانس بھرا۔ کیا کہتی؟ کہ محبت کے وہ پل یاد آئے تھے جن میں اب محض اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ اپنی محبت کے قاتل سے اپنی محبت کا مقدمہ لڑ کر اس کے جرم کا چیخ چیخ کر اظہار کر رہی تھی، اور اب درد حد سے سوا تھا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے پسند کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو سعد۔ دل جو ارحان خان زادہ کی نگاہوں میں محبت محسوس کرتے پھر اس شخص کی دفن محبت کو زندہ کر رہا تھا، وہ اسے اپنے لفظوں سے زخمی کرنے کو تیار تھی۔ دل خوفزدہ ہوتے اپنی دھڑکنیں روک گیا تھا۔ ہاں، سعد نے الجھن زدہ تاثرات چہرے پر سجائے اثبات میں سر ہلایا۔ میں تیار ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے سعد۔ چند لفظ مزید کہتے وہ دل کو زخمی کر گئی کہ وہ چیخ پڑا، دھڑکنیں تیز ہوئیں اور پھر خاموش۔ لمحہ لگا تھا اور اس کا دل خالی ہوا۔ وہ اپنے آپ سے ہار رہی تھی۔ اب خود پر ظلم کرتے وہ خود کو فاتح قرار دیتے ایک طرح سے خود کو ہی شکست دے گی۔ اپنی بات کہتے وہ رکی نہیں، تیز قدموں سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ سعد نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی پشت کو تکا۔ نظر شفا کی اوجھل ہوتی پشت سے ہوتے اس کے آفس سے نکلتے ارحان خان زادہ پر اٹھی، جس کا چہرہ ضبط کے سبب لہو رنگ تھا۔ سعد لب بھینج گیا جبکہ دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس لیب کوٹ پہنے وہ راؤنڈ پر نکلی تھی۔ قدم اب پولیس حراست میں قید اس مریض کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اس مریض کو آبزرویشن میں رکھے ہوئے، جو محض چپ سادے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہتا تھا۔ کمرے کے نزدیک آتے اس کے قدم تھمے تھے، نگاہیں کسی کی متلاشی ہوئی تھی، لیکن اس وجود کو وہاں نہ پاتے نگاہیں خفکی کی چادر اوڑھ دی۔ راہداری مکمل سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس شخص پر نظر رکھنے کے لیے تعینات اہلکار فی الوقت یہاں موجود نہ تھے۔ شفا نے لب بھینچے۔ ایک ہفتے سے اس کا اور ارحان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ کہنے کو اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن دل میں ہر روز مہم سی امید کی لو جلتی تھی کہ شاید آج وہ اسے نظر آئے گا۔ باتوں باتوں میں اسے علم ہوا تھا کہ وہ کسی کیس کے سلسلے میں راولپنڈی شہر گیا ہوا ہے، اور تب سے مانو اداسی کا ایک گہرا کھول اس کے وجود کو ڈھانپ گیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ ایک ہفتے سے روز کہا جانے والا جملہ دہراتے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں قدم رکھنا ہی تھا کہ وہ چیخ پڑی۔ بیڈ خالی تھا، کمرے میں مریض کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ کہاں گیا؟ مجھے اطلاع دینی ہوگی۔ حواس باختگی سے کہتی وہ کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ کسی آہنی شکنجے نے اسے جکڑے اس کی گردن کی مخصوص نصباتیں اسے ہوش و حواس سے غافل کیا تھا۔ شفا افندی کو چیخنے چلانے مزاحمت کرنے کے لیے ایک پل بھی نہیں دیا گیا تھا، اور اس کا بے ہوش وجود بنا کسی کی نظروں میں لائے ہسپتال سے غائب کروا دیا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ آنکھیں کھولتے یکدم تیز روشنی آنکھوں سے ٹکرانے کے سبب وہ آنکھیں موند گئی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھیں، مانو کوئی ہتھوڑے سے ضربے لگا رہا ہو۔ کئی پل بعد وہ آنکھیں کھولتے اطراف میں دیکھنے کے قابل ہوئی تھی۔ آنکھیں کھلی اور جو منظر نگاہوں کے سامنے لہرایا وہ اسے بے یقینی میں ورتا زن کر گیا۔ تو تم؟ شفا بے یقینی میں مبتلا چیخی۔ آرام سے بول چھوکری، دل کا مریض ہوں، گولی دل کے پاس سے گزری ہے، تو نے ہی تو علاج کیا تھا میرا۔ ماچس کی تیلی دانتوں میں دبائے وہ ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے شان سے بیٹھا ناگواری سے بولا۔ گھنے بھورے بال کندھوں کو چھو رہے تھے، گھنی داڑھی اور مونچھوں سے سجا چہرہ سب پاک تھا، جبکہ سیاہ کرتے کے بٹن تمام کھولے ہوئے تھے۔ گردن اور ہاتھوں میں زنجیر نما چین لٹک رہی تھی۔ شفا کو پہچاننے میں کئی پل لگے تھے کہ آیا یہ وہی انسان ہے جو لبوں پر کفن لگائے ہسپتال میں اس کی جانب معصوم نگاہوں سے دیکھتا تھا، کہ کبھی کبھار تو اس کا دل بھی پسیج جاتا تھا۔ شفا نے تھوک نکلتے اطراف میں دیکھا جہاں اسلحہ لیس گارڈز کھڑے تھے۔ اس کا روم روم خوف میں ڈوبا تھا۔ آپ نے مجھے، شفا نے خوفزدہ لہجے میں کہنا چاہا، جب مقابل پوری قوت سے چیختے اسے خاموش کروا گیا۔ آپ نہیں، تم بولنے کا۔ کیا بولنے کا؟ شفا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اس کا حلیہ تو حلیہ، اس کا لب و لہجہ بھی سنجے دت کی مانند تھا۔ تم؟ شفا کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ یہ کی نا تو نے سولڈ بات۔ ہسپتال میں اپن رک نہیں سکتا تھا، وہ کیا ہے نا زیادہ دیر تک قید میں رہنے کی عادت نہیں، اس لیے بھاگ آیا، اور تجھے یہاں اس لیے بلایا کہ بابا کو تو اچھا لگا ہے، وہ دانتوں سے تیلی نکالتے کہہ رہا تھا، اور شفا کی آنکھیں لمحہ بلمحہ پھیلتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کے آخری لفظوں پر وہ سٹ پٹا اٹھی۔
نہیں نہیں، پسند آنے کا وہ مطلب نہیں، اپن تو تجھے بہن مانتا ہے، ہمارا محسن، یاد ہے اپن کو مکمل ہوش کھونے سے پہلے سنا تھا تجھے اس وردی والے پر چیخ رہی تھی۔ طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں اپن کی، تجھے یہاں رہ کر اپن کا خیال رکھنا ہوگا، تو جو بولے گی تیرے کو ملے گا، بابا نے بہن مانا ہے تجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، ساتھ شفا کی غلط فہمی بھی دور کی۔ شفا پرسکون ہوئی، لیکن اگلے ہی پل دماغ میں کھٹکتی سوچ اسے جھرجھری بھرنے پر مجبور کر گئی۔ آپ مطلب تم مجھے اگر ایسے بھی بلاتے میں آ جاتی، اغوا نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ اور اور اب تمہارے بھاگنے کی وجہ سے میرے اوپر بھی الزام لگایا جائے گا، تمہارا علاج جو میں کر رہی تھی۔ شفا نے اسے ٹی وی پر گانا لگاتا دیکھ اپنا خوف ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے کا، تو فکر نہ کر۔ ناظرین، آپ کو خبر دے چلے کہ اسلام آباد ہسپتال سے ٹارگٹ کلر فرار ہو چکا ہے، اور یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی مدد شفا نامی ہارٹ سرجن نے کی ہے۔ وہ اسے مطمئن کرنا چاہ رہا تھا کہ اگلے ہی پل سکرین پر چلتی خبر سنتے شفا نے دانت پیستے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو اپنی جگہ گھن گیا سا گیا تھا۔ اپن اب بھی بولے گا، فکر نہیں کر، جیسے ہی اپن ٹھیک ہو جائے گا تجھے واپس چھوڑائے گا اور یہ الزام بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اب ریلیکس رہ، اپنے بھائی کا گھر سمجھ۔ کیا سنجے بابا پسند ہے تیرے کو؟ بابا نے اس کی فکر اور خوف کو دور کیا۔ نہ جانے کیوں شفا کو اس شخص کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوا، تمام خوف کہیں دور جا سویا۔ ہاں، سنجو بابا تو مجھے بےحد پسند ہے، اور ان کا وہ گانا بھی، نائک نہیں کھن نائک ہوں میں، وہ یکدم پرجوشی سے بولی تھی۔ بابا مسرور سا ہوا۔ آجا پھر نائک دیکھیں۔ بابا کے کہنے پر وہ جو صوفے پر دبکی سی بیٹھی تھی فوراً سے پہلے بابا کے ساتھ براجمان ہوئی۔ اس کے بعد منا بھائی MBBS بھی، اور میں ایسے روکھے سوکھے طریقے سے فلم نہیں دیکھتی، ذرا مشروب اور کھانے کا انتظام کرو نا بابا، شوق لہجے میں کہتی وہ تکیہ گود میں رکھ گئی تھی۔ جاؤ سب سجا دو میری بہن کے آگے، بابا کو سالوں بعد ایک رشتہ ملا ہے۔ بابا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ حکمیہ کہتے وہ دونوں نئے بنے بہن بھائی فلم دیکھنے میں مصروف ہوئے، جبکہ گارڈز حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اصولاً تو اس لڑکی کو خوفزدہ ہوتے رونا دھونا شروع کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو وہ بابا عرف فیروز کے ساتھ بیٹھی نائک دیکھتے مسلسل چپس کھا رہی تھی، جو اس کی شان میں پیش کی گئی تھی۔ سب تعصب سے نفی میں سر ہلا گئے، دو دماغ سے پیدل اپنا پیشہ بھولے چند منٹوں میں ایک رشتہ بنا گئے تھے۔ یہ اس صدی میں ایک عجوبے سے کم نہ تھا۔ ایک ڈاکٹر ایک ٹارگٹ کلر کے ساتھ بیٹھی مووی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صرف 15 منٹ ہے تمہارے پاس ظفر، ہر نیوز چینل سے یہ خبر ہٹاؤ، مجھے شفا کا نام اس کیس میں کہیں نظر نہ آئے۔ وہ خود غائب ہے اور اس کی گمشدگی کے پیچھے ضرور بابا ہے۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ہی شفا کو اغوا کیا ہے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ زور سے مارتے ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھتے گرجا تھا۔ آج ہی اس کی واپسی ہوئی تھی اور اس کی سماعتوں میں یہ خبر سور بنتے رسائی کر گئی تھی کہ شفا لاپتہ ہے۔ ہسپتال کے تمام کیمرے خراب کیے گئے تھے تاکہ وہ کسی سراغ تک نہ پہنچے، لیکن پھر بھی ارحان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ شفا بابا کی قید میں ہے۔ جی سر، ظفر اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے واسطے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جلد از جلد بابا کے تمام اڈوں پر چھاپا مارو، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں اس کے ہونے کا شبہ ہے مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ وہ شدید اضطراب میں مبتلا اپنے سامنے کھڑے آفیسرز کو حکم دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں، یہ سوالات اس کی طرف اور بے چینی میں کئی گنا اضافہ کر گئے تھے۔ وہ جلد از جلد شفا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آفیسرز اس کی حکم کی تعمیل کرتے فوراً کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ان کے جاتے ہی ارحان ڈھہ جانے والے انداز میں کرسی پر بیٹھا۔ مرد کی جان عذاب میں کس طرح ڈالنی ہے یہ اس کی پسندیدہ عورت بہتر جانتی ہے۔ پہلے لفظوں اور اپنی نفرت سے گھائل کیا، اور اب تمہاری گمشدگی مجھے پل پل مار رہی ہے۔ ASP ارحان خان سادہ ایک کامیاب اور مضبوط آفیسر جو خطرناک سے خطرناک کیس حل کرتے وقت نہ ڈرا، وہ آج ڈر رہا ہے۔ یہ خیال اسے خوفزدہ کر رہا ہے کہ کہیں تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ تصور میں شفا سے مخاطب ہوتے اپنی جلتی آنکھیں بند کر گیا۔ وجود جس اضطراب اور بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا، اس سے آزادی تو تب ہی حاصل کر سکتا تھا جب شفا اس کے پاس صحیح سلامت موجود ہو۔ اسلام آباد شہر سے قدرے دور ایک گنجان علاقے میں یہ چھوٹا سا گھر تعمیر تھا، جس کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات ہوئی تھی۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ میں گن تھامے، چہرے پر چٹانوں سی سختی اور نگاہوں میں خوف لیے گھر کا دروازہ ایک ضرب کے ساتھ توڑتے وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہونے کی دیر تھی کہ چھت اور کھڑکیوں کی مدد سے باقی پولیس اہلکار بھی اندر داخل ہوئے۔ سامنے نظر آتا منظر دیکھ ارحان کی گن پر گرفت مضبوط ہوئی۔
فیروز عرف بابا شفا کو زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کر رہا تھا اور شفا آنسوؤں سے تر چہرہ لیے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یکدم آندھی طوفان کی مانند اندر داخل ہوتے پولیس آفیسرز کو دیکھتے وہ دونوں ہوائیاں اڑا چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارحان، شفا نے بھیگی آواز میں اسے پکارا اور ارحان خانزادہ ضبط ہوتے بابا کے بازو پر فائر کر گیا۔ شفا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ بے یقینی اور خوف کی ملی جلی کیفیت لیے بابا کو دیکھ رہی تھی جو کراہتے ہوئے فرش پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شفا کو ہاتھ لگانے کی، اسے اغوا کرنے کی؟ پہلے میں نے تمہارا انکاؤنٹر وارنٹ نہیں لیا تھا لیکن آج لے کر آیا ہوں۔ ارحان غیظ و غضب کی عملی تصویر بنتے زخمی شیر کی مانند آگے بڑھتے بابا کا گریبان جکڑتے اس کے منہ پر در بدر وار کر گیا۔ شفا بابا کی درد بھری چیخ پر ہوش میں آئی تھی۔ ارحان چھوڑو اسے، میں نے کہا ارحان چھوڑو اسے۔ اپنی پوری قوت لگاتے وہ ارحان کو بابا سے دور دھکیل گئی تھی۔ ارحان نے بگڑا تنفس لیے شفا کی جانب دیکھا جو اسے تیش بھری نگاہوں سے دیکھتے بابا کے نزدیک آن بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا بابا؟ بھیگی آواز میں اس کے زخموں سے چور چہرے کو چھوتے پوچھا۔ بابا نم آنکھیں لیے اسبات میں سر ہلا گیا۔ شفا، ارحان نے متعجب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس سے پکارا۔ پہلے ساتھ تھا جس نے وجود میں آگ لگائی تھی جو اب تک بجھی نہ تھی، اور اب یہ بابا جس کی فکر میں گھائل ہوتے وہ اسے خون اشام نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ارحان کی توقع کے مطابق تو شفا کو اس کے سینے سے لپٹ جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو پوری کایا ہی الٹ تھی۔ خود سرنڈر کرنے جا رہے تھے بابا، اپنی ہر غلطی ہر گناہ پر نادم ہے۔ 2 دن، محض 2 دن میں نے گزارے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ پیار و شفقت جس سے میں محروم تھی مجھے بابا نے دیا۔ اگر حالات مجبور نہ کرتے تو یہ مجرم نہ بنتے۔ یتیم تھے، پیٹ پالنے کے لیے سپاریاں لی، لیکن اب راہ راست پر آ گئے ہیں ارحان۔ مجھے بہن بنایا اور آج میرا مان رکھنے کے واسطے وہ خود گرفتاری دینے آ رہے تھے، لیکن تم جذباتی انسان جذبات میں آتے انہیں زخمی کر گئے۔ وہ زکام زدہ آواز میں کہتی آخر میں دانت پیس گئی۔ ارحان حیرت سے گنگ کچھ بول نہ سکا۔ تم پاگل ہو شفا، وہ ایک عادی مجرم ہے۔ ارحان ہوش میں آتے چیخا۔ شفا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ عادی مجرم سے پہلے وہ انسان ہے، اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے۔ جب وہ نادم ہے، خود سزا بھی بھگتنے کو تیار ہے، پھر ہوتے کون ہو تم ان پر گولی چلانے والے؟ شفا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کے مد مقابل آتے چیخی۔ ارحان لب بھینچ گیا۔ دل جہاں مطمئن تھا اسے صحیح سلامت دیکھتے، وہیں اب اسے بابا کی حمایت کرتا دیکھ اس کا پارا 7ویں آسمان کو جا پہنچا تھا۔ لیکن غصہ کرے بھی تو کیسے؟ وہ تو پہلے ہی اس سے بدگمان تھی۔ مزید طیش میں مبتلا ہوتے وہ اسے خود سے مزید بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ ایس پی، اپن خود گرفتار ہونے کو تیار ہے۔ سالوں سے بے آسرا رہا ہے اپن، اب جا کر ایک رشتہ ملا ہے اور اسے کھونا نہیں چاہتا۔ بابا کی بہن نے فرمائش کی ہے، پوری ضرور کرے گا بابا، لے چل مجھے۔ ہمت مجتمع کرتے بابا فرش سے اٹھتے ارحان کے نزدیک آتے بولا۔ ارحان محض 2 دن پرانے اس رشتے کی مضبوطی دیکھتے دنگ رہ گیا۔ قید میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، ملنے آنا تو اپن سے۔ تو سیاہی میں روشنی کی کرن کی مانند ہے، میری اندھیری زندگی میں پل بھر کو تو روشنی چھائے گی، آئے گی نا اپن سے ملنے؟ بابا نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ ان 2 دنوں میں شفا اس سے بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ آئے گا اپن، ایسا ہو سکتا ہے بابا کی بہن بابا سے ملنے نہ آئے؟ شفا نے بابا کے لب و لہجے میں جواب دیا۔ ارحان تعصب سے نفی میں سر ہلا گیا۔ شفا افندی ہمیشہ سے جذباتی انسان رہی تھی۔ چل ایس پی، اپن ٹھہرا تو رو پڑے گا، اور رونا اپن کی شان کے خلاف ہے۔ بابا اپنے ہاتھ آگے کرتے ارحان سے گویا ہوا۔ ارحان نے اپنے ساتھی اہلکار کو اشارہ کیا جو بابا کو حراست میں لیتے آگے بڑھ گیا تھا۔ شفا نے بھیگی نگاہوں سے بابا کی پشت کو تکا۔ کیا سزا کم ہو سکتی ہے ان کی ارحان؟ بنا پلٹے سوال پوچھا گیا۔ ہاں، اس کی سزا تو کم ہو سکتی ہے، لیکن میری سزا کی مدت کب تک ہے یہ بتا دو شفا۔ ارحان نے بے بسی سے استفسار کیا۔ شفا لب بھینچ گئی۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بنا جواب دیے ایک قدم آگے بڑھایا۔ جب ارحان کے لفظوں نے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈالتے اسے روکا۔ میں نے وہ سب نہیں کہا تھا شفا۔ ارحان کی جان بستی ہے تم میں، جس محبت کو خوشی خوشی دل میں بسایا ہو، جس کے ہجر میں ہر دن رات تڑپ کر گزرتی ہو، اسے وقت گزاری اور بھول کیسے کہہ سکتا ہوں میں؟ ارحان کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا، مانو اب وہ ہارنے لگا ہو۔ جھوٹ ہے سب۔ دل تو مقابل کو معاف کرتے اس کی جانب پلٹ جانے پر اکسا رہا تھا، لیکن دماغ نے دل پر قابو حاصل کر لیا تھا۔ وہ پھر فریب اور دھوکے کا شکار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، کیونکہ اس سے بڑی کوئی قسم نہیں شفا، میں نے وہ لفظ نہیں ادا کیے۔
بابا کا فوری تبادلہ ہوا تھا اور کالج کے فیئر ویل پر تم نہیں آئی تھی۔ میں نے سعدیہ کو تمہارے نام ایک خط دیا تھا جس میں اپنا نیا نمبر، اپنے گھر کا پتہ اور بابا کے تبادلے کے بارے میں ذکر کرتے وعدہ دیا تھا کہ میں جلد تم تک آتے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ارحان کہتا چلا جا رہا تھا اور شفا کو اپنے دماغ میں چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ سعدیہ، خط، کالج کا فیئر ویل۔ سعدیہ نے مجھے کوئی خط نہیں دیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے اس سے کہا میں صرف وقت گزاری تھی، ایک پھول تھی۔ اب تم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو، پلٹ کر دیکھو گے تک نہیں، اور میں بھی آگے بڑھ جاؤں۔ شفا پلٹتے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ ارحان نفی میں سر ہلا گیا۔ میری محبت پر یقین رکھتی تو شاید جان پاتی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ کالج کا پہلا دن، پہلا بیچ، لاسٹ رو میں بیٹھا ارحان خانزادہ پہلی نظر میں کلاس میں داخل ہوتی شفا پر مر مٹا تھا۔ تم سے محبت کی، تم سے اظہار کیا، اظہار پر تمہارا اعتراف سنا۔ 2 سال ہم نے ساتھ گزارے شفا، لیکن پھر بھی تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ سعدیہ نے جھوٹ گھڑا تھا، جھوٹ کہا تھا اس نے۔ دوست کے روپ میں چھپی سانپ تھی وہ۔ میں تمہیں اس کے بارے میں وارن کرتا آیا تھا، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے مخلصی نہ تھی، لیکن پھر بھی تم نے میری محبت کے بجائے اس کے جھوٹے لفظوں پر اعتبار کیا۔ ارحان بے تاثر لہجے میں گویا ہوا تھا۔ یہ بات تیر کی مانند دل سے آر پار ہوئی تھی کہ اس نے سعدیہ کے لفظوں پر یقین کیا۔ تم خود بھی آ کر کہہ سکتے تھے ارحان۔ شفا کو اپنا وجود چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سعدیہ کی فطرت سے واقف تھی، پھر کیسے اس پر یقین کر بیٹھی؟ بابا گاڑی میں بیٹھے منتظر تھے، وقت نہیں تھا میرے پاس۔ واپس آتے تمہیں ڈھونڈنا چاہا، لیکن تم اپنا گھر چھوڑتے نہ جانے کہاں جا بسی تھی کہ میں تم تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ اور پھر 7 سال کا طویل وقت میں نے ہجر کی آگ میں جھلستے گزارا۔ 7 سال بعد تم روبرو آئی تو سوچا ہر درد، ہر تکلیف کا ازالہ ہو گیا ہے، لیکن میں غلط تھا۔ تم بدگمان تھی، اور یہ بدگمانی سعدیہ نے تمہارے دل میں ڈالی۔ اب کہاں ہے وہ بس تم سے حسد کرتی تھی شفا۔ اس بدگمانی کے سبب تم نے میری محبت کو فریب، میری طرف کو جھوٹ قرار دیا۔ ارحان نے 2 قدموں کی دوری مٹاتے شفا کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے کرب زدہ لہجے میں کہا۔ شفا نظریں چرا گئی۔ سعدیہ تو خود بیرون ملک شفٹ ہو گئی تھی۔ شاید قسمت میں لکھا تھا اس خط کا تم تک نہ پہنچنا، ہمارے درمیان ہجر کا حائل ہونا، ہمارے درمیان سالوں کی دوری کا ٹھہرنا۔ لیکن شاید قسمت میں ہم دونوں کا ملنا بھی لکھا تھا، تبھی یہ ٹکراؤ ہوا۔ لوٹ آؤ شفا، میرے ہر درد، ہر اذیت کا ازالہ تم کرنا، اور تمہارے ہر درد، ہر اذیت کا ازالہ میں کروں گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا مرہم اور سکون بن جائیں گے۔ شفا کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ گمبھیر لہجے میں کہتے جھکتے اس کی بھیگی آنکھیں چوم گیا۔ شفا نے اس کے لمس کی حدت اپنی رگوں میں دوڑتے خون میں شامل ہوتی محسوس کی۔ وہ تو محض اپنے اس لمس سے ہی اس کی تمام اذیت اور تکلیف کا ازالہ کر گیا تھا۔ بند آنکھوں کے پردوں پر سعد کا چہرہ لہرایا۔ ان کے والدین بات پکی کر چکے تھے، حتیٰ کہ اس کی جلد بازی پر نکاح کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی تھی۔ ممکن نہیں، میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں کہ پلٹنا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ وہ ایک طویل ہچکی بھرتے اس سے دوری بناتے گھر کی دہلیز عبور کر گئی تھی۔ وہ چکنی مٹی کی مانند اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ ارحان نے سرخ ڈوروں سے مزین زخمی نگاہوں کا رخ اس کی اوجھل ہوتی پشت سے ہٹاتے اپنے خالی ہاتھوں پر مرکوز کیا۔ وقت رک سا گیا تھا، تو کیا وہ اپنی محبت سے دستبرداری اختیار کر چکا تھا؟ کیا قسمت میں ان کا مل کر بچھڑنا لکھا تھا؟ کیا اس کی محبت ادھوری تھی؟ کئی اذیت زدہ سوال، اور وہ تنہا۔ آفندی منشن میں رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ پھولوں اور برقی کمکموں سے سجے لان میں مہمانوں کی ڈیل پھیر تھی۔ آفتاب ڈھلنے کا وقت تھا اور آسمان پر شفق موسم کو حسین سے حسین تر بنا چکی تھی۔ ایسے میں سرخ عروسی لباس میں ملبوس ریشمی گھونگھٹ سے اپنا دل ربا چہرہ چھپائے بیٹھی شفا کے اندر جیسے سب کچھ مرسا گیا تھا۔ کاش وہ جذبات میں آتے یہ فیصلہ نہ لیتی تو آج اپنی محبت کی دستبرداری پر ماتم کنانا ہوتی۔ اس کی زندگی کا سب سے خاص دن اس کی زندگی کا سب سے بدتر دن نہ بنتا۔ دل میں کسی اور کی بادشاہت تھی اور عقد میں وہ کسی اور کے جانے والی تھی۔ یہ قیامت کی گھڑی تھی اس کے نزدیک۔ بھوری آنکھیں ہر احساس سے آ رہی تھی۔ حسن میں سوگواریت کھلی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے مائک سنبھالا تھا اور شفا کا دل کیا تھا چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اعتراف کرتے ارحان کی باہوں میں جا چھپے، جبکہ سماعتیں ان نکیلے لفظوں کی چبھن برداشت کرنے کو تیار نہ تھیں۔
شفا افندی ولد مصطفیٰ افندی، آپ کا نکاح ارحان خانزادہ ولد یوسف خانزادہ سے سکہ راج الوقت مبلغ 50,000 طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ سماعتوں کو دھوکا ہوا تھا۔ ہاں، سماعتوں تک غلط لفظ ہی رسائی کر پائے تھے۔ وہ بے یقین تھی، وجود میں کرنٹ سا دورہ تھا۔ جھکا چہرہ ایک جھٹکے سے اٹھایا، اس نے سفید جالی کے اس پار بیٹھے شخص کو دیکھا جو سرشاری کا تاج سر پر سجائے اس کی حامی کا منتظر تھا، اور شفا افندی کو لگا اس کے وجود میں ایک نئی زندگی پھونک دی گئی ہو۔ بھوری آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئی تھی۔ دل جو خاموش تھا پھر سے اپنے زوروں پر دھڑکنے لگا تھا۔ کب قبول ہے؟ کانپتے لہجے میں اس نے اپنی ٹوٹتی سانسوں کی ڈور کو جوڑا تھا۔ اس نے ارحان کو نہیں، اپنی زندگی کو قبول کیا تھا۔ ارحان نے دلکشی سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ عقد کے لیے پھر حامی مانگی جا رہی تھی، اور شفا نے دل و جان سے حامی بھرتے اپنا آپ ارحان کے حوالے کیا تھا، تمام عمر کے لیے۔ ارحان سے اس کی رضامندی لیتے فضا میں مبارکباد کی صدائیں گونجی تھی۔ ارحان استحقاق سے آگے بڑھتا، بیچ میں حائل پردے کو ہٹاتا، شفا کو بازو سے اٹھاتے اپنے روبرو کر گیا۔ شفا نے بھیگی نگاہوں سے اس کا خوبرو چہرہ دیکھا، جہاں فتح مندی کا تاثر جگمگا رہا تھا۔ شفا کا گھونگھٹ الٹتے ارحان اپنی سانس روک گیا تھا۔ بے شک محبوب جب حلال ہو جائے تو اس سے حسین کوئی نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا لگا ارحان خانزادہ اپنی محبت سے اس قدر جلدی دستبرداری اختیار کر لے گا؟ ارحان خانزادہ کو آگ کا رستہ بھی پار کرنا پڑا تم تک پہنچنے کے لیے تو وہ بھی کر گزرے گا، سرشاری سے کہتے وہ شفا کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے معتبر کر گیا۔ شفا نے آنکھیں بند کرتے اس سکون کو خود میں اتارا جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ بند آنکھوں سے تشکر کا ایک آنسو ڈھلکا تھا۔ ایک طرف کھرا سعد مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ شفا کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کی پسندیدگی ارحان اور شفا کی محبت سے بلند تو نہ تھی۔ ارحان نے ساتھ سے بات کرتے اس سے گزارش کی تھی۔ شفا ارحان خانزادہ کی زندگی تھی، اور زندگی دینے والا شخص ارحان کی زندگی آخر کیسے چھین سکتا تھا؟ اس نے رب کی مصلحت میں راضی ہوتے قدم پیچھے موڑ لیے تھے، اور یقیناً اس کے لیے اس کے رب کا انتخاب بہترین تھا۔